इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय सानी। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का भारतीय दावा जो है गलत है। यानी एक और इंडियन कह रहा है कि हम शिकस्त खा चुके हैं पाकिस्तान से हाथों। अलीमा खानम साहबा ने कहा कि जी मुझे धमकियां दी गई हैं कि जी मुझे गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर अपने लीडर को धोखा देने के लिए पहुंचे हुए थे। एक वक्त था कि इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालिफिन को कहता था मैं तुम्हें देख लूंगा, अब वही धमकी इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लीडरों को देते फिर रहे हैं। गुज़िश्ता 12 घंटों में बहुत कुछ गुजर चुका हुआ है, उस पर बात होगी और जो कुछ होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अब तहरीक इंसाफ वालों को रेड जोन की तकदीस याद आ गई है कि रेड जोन के SOPs होते हैं, रेड जोन भी कोई चीज़ होती है। इंतज़ामिया, हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमत या दारुल हुकूमत भी कोई चीज़ होती है, उस पर बात होगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तूफ़ानी दौरे पर निकले हुए हैं। आज वो पहुँचे हैं आज़रबाईजान, ईरान से। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, उनकी एक स्टेटमेंट है ईरान में, वो आपके सामने रखेंगे। पड़ोसी देश में नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, उनकी सियासत का क्रियाक्रम अब होने जा रहा है। बस उनकी जो है वो क्या कहते हैं शमशान घाट तक जल्दी मोदी जी की सियासत को ले जाया जाएगा और उसका अग्नि संस्कार होगा। और उसके बाद फिर उनकी जो अस्थियां हैं, क्योंकि वो गंगा जैसी पवित्र नदी में तो नहीं जानी, तो वो जो दिल्ली का बड़ा नाला है ना, गंदा नाला, उस नाले में जाएंगी। तो वो राहुल गांधी जो है वो पूरा का पूरा क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ही जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाचाक कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। बुशरा बीबी की जेल में हालत अच्छी नहीं है, ये दोबारा दावा किया जा रहा है। और उसके अलावा जनाब जो चीज़ें हैं उसमें अपना इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान लड़ाई। तो अलीमा खान ने तो वैसे ये कहा था कि जी मुझे गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाएगा, मुझे धमकी दी गई है, लेकिन वो तो किसी और को तरला मिन्नत करने के लिए उन्होंने बात की थी। लेकिन जो लड़ाई बैरिस्टर गौहर के साथ उनकी हुई है वो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, तो उस पर भी मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखूँगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनकी क़यादत में पाकिस्तान का वफ़द जो है वो 30 मई को रवाना होगा अमेरिका, और उसके बाद कुछ और ममालिक में भी जाएगा। तो इन सारे मामलात पर बात होगी। और आगाज़ मैं कर लेता हूँ जी। कल पीपल्स पार्टी के जियालों ने एक एहतजाज किया था करप्शन के ख़िलाफ़। सूबा बचाओ कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी हुई है और उन्होंने सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज करने की कोशिश की थी, जहाँ पर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस की शेलिंग, फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया और पीपल्स पार्टी के जियालों ने PTI का कैंप जो था इमरान खान की रिहाई के लिए वो जला दिया गया। आज अली अमीन गंडापुर साहब एक बार फिर अपने लीडर को धोखा देने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये इमरान खान ने खुद कहा है ना, विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों में से उनका भी नाम है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जब मैं बाहर आऊँगा तो फिर सबको देख लूँगा। एक वक्त था कि इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालिफिन को कहता था मैं तुम्हें देख लूँगा, आपको याद है ना, यूँ करके मैं तुम्हें देख लूँगा। तो सियासी मुखालिफिन को तो देख सके नहीं देख सके, अब वही धमकी इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लीडरों को देते फिर रहे, तो मैं तुम्हें देख लूँगा बाहर आकर। तो बहरहाल वो गंडापुर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतजाज कर रहे थे और उस दौरान सहाफ़ियों ने उनसे पूछ लिया कि जी आप तो बड़ा हर बार जत्थे लेकर, लश्कर लेकर आकर इस्लामाबाद में रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करते रहे और पीपल्स पार्टी वालों ने एहतजाज कर लिया, तो आपने उन पर डंडा चला दिया, लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। तो उन्होंने कहा कि जी देखिए रेड जोन की तो कोई SOPs होती है ना, और वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने एक हमारी जमात का जो कैंप लगा हुआ था उसको जला दिया। फिर झंडा, जनाब बहुत तकलीफ में देख रहा था हमारे काफ़ी दोस्त कि तहरीक इंसाफ का झंडा क्यों जलाया पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने। नहीं जलाना चाहिए, बुरी बात होती है। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का पार्टी का ना झंडा जलाना चाहिए, ना सड़कों पर लगे हुए उनके जो अपना पैनाफ्लिक्स होते हैं, तस्वीरें होती हैं लीडरों की, ना वो जलानी चाहिए। इस तरह का एहतजाज नहीं करना चाहिए। आगाज़ किसने किया? PTI ने। भाई इन्होंने तो पार्टियों के दफ्तरों पर हमले करवाए, पार्टियों के झंडे जलवाए, पार्टियों की जो इलेक्शन कैंपेन होती है
ایون کراچی میں آپ دیکھ لیں، اتنے زیادہ کراچی میں پی ٹی آئی طاقت میں نہیں ہے، وہاں پر بھی انہوں نے بدماشیاں دکھائی ہوئی ہیں۔ لاہور میں نواز شریف کا جو دفتر ہے، جو ان کا کسی ٹائم پر رہائش گاہ ہوا کرتی تھی، 188 ماڈل ٹاؤن، 9 مئی کو اس کو آگ لگائی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کا کیمپ کیوں جلایا، یہ کیوں، ریڈ زون اسلام آباد کو جلا دیا۔ اب وہ گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریڈ زون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، احتجاج کرنے کے لیے لمٹس ہوتی ہیں، جہاں ہر کسی کو احتجاج کی حق ہے، جس کا جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کا، وہاں احتجاج کرنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور قانون اور آئین کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ریڈ لائن ہوتی ہے۔ عمران خان ریڈ لائن نہیں ہوتا، آئین اور قانون کی ریڈ لائن ہوتی ہے، وہ جو کراس کرے اس کے ساتھ ظاہر ہے اسی طرح پیش آنا چاہیے جس طرح تحریک انصاف والوں کے ساتھ ڈی چوک پہ ہوا تھا۔ اب ان کو یاد آ رہا ہے ریڈ زون کیا ہوتا ہے۔ ابھی جالوں نے صرف میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے احتجاج کیا تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے وقت اور حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ ایک تو یہ چیز، دوسرا آج آپ نے دیکھا، ایک میں نے پچھلے ویلاگ میں تو باقی ساری باتیں کر لی تھی، یہ والی چیز میں نے رکھی ہوئی تھی اس ویلاگ میں، کیونکہ میں نے ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو مخاطب کر کے علیمہ خانم صاحبہ، جس میں وہ عمران خان صاحب کے لیے معافی نامہ پیش کر رہی تھی نا، کہ جی عمران خان تیار ہے، آپ معافی دے دیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں عمران خان کو کرنا چاہیے وہ عمران خان کر لیں گے، آپ ذرا بیٹھے ہمارے ساتھ۔ اسی میں پھر انہوں نے ایک طنز کیا کھڑے ہوئے گوہر خان کو، جو ساتھی ان کے کھڑے ہوئے تھے، پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، کہ جی بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں کہ جی کل انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان 5 جون کو رہا ہو جائیں گے، تو ہاں جی بیرسٹر گوہر صاحب بتائیں 5 جون کو کیسے عمران خان رہا ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے رہائی کی بات نہیں کی تھی، میں نے بات کی تھی مقدمہ لگ جائے گا 5 جون کو، تو 5 جون کی تو وہ ڈیٹ دے دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے لوگوں کو کہا آپ کے پاس کہاں سے خوشخبری آئی ہے، آپ بتائیں، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ عمران خان کی رہائی کی باتیں کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ عمران خان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کہ عمران خان کو رہا تو کسی نے کرنا نہیں ہے، تو لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہائی ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، ماٹھا کیا جاتا ہے، یہ لڑائی ہوئی۔ دوسری چیز، علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ جی مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ جی مجھے گاڑی کے نیچے سے کچل دیا جائے گا، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کسی گاڑی کی، آپ کی گاڑی کے ساتھ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی انہوں نے بات کی تھی۔ تو لڑائی صرف ان کی حکومت کے ساتھ یا سیاسی مخالفین کے ساتھ نہیں ہے، اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑائی ہے، اور عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ایسی لڑائی ہے کہ میں نے کئی بار آپ کو بتایا نا کہ ان کے ساتھ جو اتحاد کر کے چلنے کے خواہش مند تھے، جب وہ الگ الگ ان سے ملاقاتیں کرتے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو وہ حیران پریشان کہ یار یہ تو آپس میں ان کی اچھی خاصی لڑائی چل رہی ہے، تو ہم کس طرح ان کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ تو وہ دور بھاگ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے۔ اچھا جی، اب ادھر پڑوسی دیش چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا راہل گاندھی صاحب نے اپنے پردھان منتری نریندر مودی کو کہا کہ جی آپ کی جو پالیسی ہے نا، خارجہ پالیسی، وہ آپ کی ناکام ہو گئی ہے۔ جے شنکر سے سوال انہوں نے پوچھا ہے، جو وہاں کے بدیشی منتری ہیں، کہ جی پاکستان کے خلاف کسی ملک نے انڈیا کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی فارغ، کوئی ملک آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر خارجہ بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ دنیا تو دنیا انڈیا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان گیا تھا ترلا کرنے، منت کرنے۔ بھارت کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے راہل گاندھی دیش دروہی تو نہیں ہے نا، اپنے ملک کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن وہ سچ جاننا چاہتے ہیں کہ مودی آپ ڈرامے بازی بند کریں، نوٹنکی بند کریں، بتائیں کہ آپ گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ مان بھی رہے۔ ایک اور جناب وہاں پر انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اجے سانی، یہ دعویٰ کر رہے تھے نا نریندر مودی، کل بھی انہوں نے ادھر کچھ میں جو تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کے سارے ایئر بیسز تباہ کر دیے، وہ ICU میں پڑے ہوئے۔ تو ثانی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ایئر فورس کے 20% انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کا بھارتی دعویٰ جو ہے بھارتی میڈیا کا غلط ہے، کیونکہ نقصان جو ہوا ہے وہ بہت کم ہوا ہے پاکستان کا۔ مودی کیا کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھرشٹ کر دیا ہے، ہم نے نیست و نابود کر دیا ہے، اور وہ ICU میں پڑے ہیں۔ وہ جس طرح وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں ادھر سے آواز نکال کر، وہ ایک ہے مودی کی ایک
کیونکہ وہ فاشسٹ ہے نا، تو وہ طریقے سے ہٹلر کی اور ہمارے والے عمران خان کی کاپی ہیں، وہ عمران خان سے تو خیر بہت آگے ہیں وہ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت میں عسکری معاملات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، بھارتی حکومت ہر کام کا سہرا اپنے سر لینے کی کوشش کرتی ہے اور موجودہ حالات میں بھارت واضح طور پر ہار رہا ہے۔ یعنی ایک اور انڈین کہہ رہا ہے کہ ہم شکست کھا چکے ہیں پاکستان کے ہاتھوں۔ یہ جناب معاملہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایران میں تھے اور وزیر اعظم کے ساتھ وہ دورے پر ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایران میں پاکستان اور ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور اتفاق کیا۔ اور ISPR نے جو وہاں کے ایران کے چیف آف جنرل اسٹاف ہیں جنرل محمد باقری، ان سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ جو خطے میں تناؤ ہے، سرحدی صورتحال، سلامتی کے معاملات، دو طرفہ تعاون، اقتصادی روابط، اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس دوران دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا، جبکہ پاک ایران بارڈر کو معاشی خوشحالی کے زون میں تبدیل کرنے پر گفتگو ہوئی۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، معاشی، یعنی وہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت ہو، ہمیں ایران سے توانائی چاہیے، گیس چاہیے، پیٹرول چاہیے، اگر ایران سے امریکی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں یا ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سستائی جو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ مہنگائی جو ہوتی ہے نا وہ بہت نیچے آ جائے گی، پھر بڑا اچھا دور ہمارے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے دورے کے سلسلے میں ترکی سے ایران سے آذربائیجان پہنچ چکے ہیں، اور آذربائیجان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جیتے تھے جنگ تو ہم نے ابھی اپنی جیت پر شاید اتنا یقین نہیں تھا جتنا ان کو تھا، تو وہ بہت محبت کرتے پاکستان سے، تو انہوں نے جشن شروع کر دیا تھا ہم سے پہلے ہی۔ جیسے ہی سیز فائر کی خبر آئی تو وہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان کے جھنڈے لے کر، پاکستان آذربائیجان بھائی بھائی کے نعرے لگا کر۔ تو وزیر اعظم صاحب وہاں پہنچے اور لاچین کے ہوائی اڈے پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر قاسم محی الدین نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہاں پر وہاں کی حکومت سے رابطہ کریں گے، اپنا ملاقاتیں کریں گے، وہاں کے حکام سے شکریہ ادا کریں گے ان کا جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا۔ اچھا جی، اب بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق ان کی بہن کا ایک ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کی حالت خراب، مجھے پتہ چلا تھا، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر ایک دن بجلی سے محروم رکھا گیا شدید ترین گرمی میں، اور وہ کنکریٹ کی دیواریں ہیں، گرمی ہے، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں بگڑ گئی ہے بعد میں۔ اب تو حکومت یا جو جیل حکام ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال آئے روز تحریک انصاف والے اس طرح کے دعوے کرتے رہے، زہر خورانی کے دعوے ہوئے، ہارپک کے دعوے کیے گئے، اور طرح طرح کے دعوے۔ عمران خان نے بھی کہا کہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے، اللہ عمران خان کو سلامت رکھے۔ 2 سال سے جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے مجھے مارنے کے لیے گرفتار کرنا ہے، تو 2 سال سے ان کی تحویل میں ہے، اور ابھی تک عمران خان صاحب جو ہے وہ صحیح سلامت ہیں، اور بقول سلمان اکرم راجہ صاحب ہٹے کٹے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا جی، میں نے بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان کا سفارتی وفد جو ہے وہ اب نکل رہا ہے عالمی دورے پر، تو 30 کو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد جائے گا جو حکومت نے تشکیل دیا ہے، وہ نیو یارک جائے گا، اس کے بعد دیگر ممالک میں۔ ادھر جو انڈیا نے اپنے ایک ہیرے جو تراشے ہوئے ہیں نا، وہاں ششی تھرور صاحب بڑی کہتے ہیں کمال انگریزی بولتے ہیں، تو وہ جناب پہنچے ہوئے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک کا وزٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ کیسے ملے گی جب ان کے لیڈر ششی تھرور کے لیڈر راہل گاندھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سفارتی طور پر ہم تنہا ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی ملک منہ نہیں لگا رہا، اور مودی سے وہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر کس طرح ششی تھرور جا کر دنیا کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ جناب ہمارے ساتھ جو پاکستان زیادتی کر رہا ہے یا دنیا ہمارا ساتھ دے؟ ان کو تو ہر کوئی یہی کہے گا ششی تھرور کو منہ پہ تھپڑ مار کے کہ بیٹا جا تو پہلے اپنے لیڈر سے تو پہلے اتفاق کرنا، یا اس کو اپنے لیے راضی کرنا، دنیا کو راضی کرنے تو بعد کی بات ہے نا۔ دنیا کو اپنا موقف بتانا یا دنیا کو یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ تو دور کی بات ہے، پہلے اپنے لیڈر کو تو قائل کرو، ہمیں قائل کرنے کا کیسے آ گئے ہو؟ تو گھر سے بندہ جو مضبوط ہوتا ہے نا وہی جنگ بھی جیتتا ہے اور وہی سفارتکاری بھی جیتتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا وفد جب جائے گا تو پوری کی پوری حکومت، پوری کی پوری قوم اور سب کی سپورٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہوگی، اور ایک مکمل ایک ڈوزیئر لے کر
دنیا میں جائیں گے, دکھائیں گے کہ انڈیا بلوچستان میں کیا کر رہا ہے. ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور دیگر جو نیکسس ہیں جو دہشت گردی والے, وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور رکھ کر وہ ثابت کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ناکام ہوئے, ہماری سفارتی ناکامی ہوئی ہے یا ہم جنگ ہارے. انڈیا میں ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے. آخر میں جی ایک پبلک سروس میسیج ہے میری طرف سے. آج اسلام آباد میں دوبارہ آندھی, شدید بارش, سائن بورڈ گر گئے. پشاور میں بھی یہی صورتحال ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ سولر کے جو پینلز لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 80% جو نقصان ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو لاہور میں بھی پنجاب کے جو خاص طور پر وسطی اور جو صدرن پنجاب ہے وہاں پر اسی طرح کی صورتحال, یعنی طوفانی بارشیں, ژالہ باری کا خطرہ ہے اور وہ بھی طوفانی. تو لہٰذا احتیاط کریں, سائے میں رہیں, بند اپنے کمروں میں رہیں. اگر طوفان آئے تو گھروں کے اندر رہیں. سائن بورڈز کے نیچے آنے سے گریز کریں. کوئی اگر شیلٹر ہے بنا ہوا جو ٹین کا ہوتا ہے اس کے نیچے بھی مت جائیں. بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں, اور خاص طور پر یہ جو سولر جہاں پر لگے ہیں اپنا پینلز, ان سے دوری اختیار کریں تاکہ محفوظ رہ سکیں اور نقصان نہ ہو زیادہ. اب تک کے لیے اتنا ہی.